मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन मोहतरम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैर मक़दम है आप सभी का इस प्रोग्राम में जिसे हम हकीकत मारिफत कहते हैं। यूँ तो हम में से हर किसी ने अपने बचपन से ही लफ्ज़ मारिफत तकरीबन हर रोज़ सुना है अपने घर में, मजलिसों में, लेकिन हम में से कितने हैं जो इस लफ्ज़ की हकीकत जानते हैं, जो ये जानते हैं कि जब हमसे मारिफत इमाम, मारिफत खुदा, मारिफत रसूल का तकाज़ा किया जाता है तो मारिफत अपने आप में क्या माने रखती है, ये मारिफत अपने आप में क्या कुछ समेटे हुए है, ये मारिफत दर हकीकत है क्या। जहाँ हम ये जानते हैं कि अपने इमाम को पहचानना हमारे ऊपर वाजिब है, अपने वक्त के इमाम की मारिफत के बग़ैर जो इस दुनिया से गुज़र गया, रसूलुल्लाह के कौल के मुताबिक वो दुनिया से जहालत की मौत मर कर गया, यानी कि ये मारिफत एक बहुत ही अहम शय है। तो फिर आइए कि हम इस मारिफत की हकीकत को समझने की कोशिश करें, और इस गुफ्तगू में हमारा साथ आज देंगी ख्वाहर तफसीर फ़ातिमा रिज़वी, उनका इस्तक़बाल करते हैं। सलाम अलैकुम ख्वाहर। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया ख्वाहर और इस्तक़बाल इस प्रोग्राम में आपका। अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ा से नवाजे, जो कुछ भी मेहनत आप इसके लिए करके आई हैं, बहुत शुक्रिया। ख्वाहर, जैसा मैंने कहा कि बहुत ही मशहूर और मारूफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि जिसने अपने वक्त के इमाम को नहीं पहचाना, उनकी मारिफत जिसने नहीं हासिल की, वो गोया जहालत की नहीं, दौरे जाहिलियत की मौत मरा। तो ये मशहूर हदीस है और हम में से हर कोई इस हदीस का मफ़हूम यही समझता है कि हमें अपने इमाम की मारिफत होनी ही चाहिए। लेकिन मारिफत अपने आप में है क्या? अगर मैं आपसे चंद मिनटों में लफ्ज़ मारिफत की हकीकत बयान करने को कहूँ, तारीफ़ करने को कहूँ, तो आप कैसे करेंगी? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरुन व मुईन। सबसे पहले इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ से मदद तलब करेंगे जी कि इतने बड़े मौजू पे जब बात करने जा रहे हैं तो मौला हमारे मददगार रहें, और जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं अल्लाह हमें उस मौजू पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता करे। आपका सवाल ये है कि मारिफत का क्या माना है? लफ्ज़ मारिफत या इरफान कहते हैं किसी चीज़ को इस तरह से दर्क कर लेना कि आप ये कह सके कि मैंने उसको पा लिया है। और ये मारिफत, किसी चीज़ को दर्क करना, पा लेना, इल्म से आती है, ठीक। लेकिन इल्म और मारिफत दो अलग अलग चीज़ें हैं। इल्म को मारिफत नहीं कहा जाएगा, मारिफत को इल्म नहीं कहा जाएगा। बिल्कुल यही सवाल ख्वाहर कि अक्सर हम ये समझते हैं कि सिर्फ नॉलेज होना, इल्म होना किसी चीज़ के बारे में, उसकी मारिफत रखना है। जैसे इमाम ज़माना की अगर हम बात करें तो हम ये समझते हैं उनके बारे में स्टडी करना, उनके बारे में हदीसें याद कर लेना, इसी को मारिफत कहा जाएगा। तो ये सही नहीं है? ये सही नहीं है, इसलिए कि इल्म हमेशा हकीकी नहीं होता। ये आप इस चीज़ को समझें हम पहले कि इल्म कभी ऐसा होता है कि हकीकी है, इल्म कभी ऐसा है कि वो हकीकी नहीं है। किसी चीज़ को हम जानते हैं लेकिन गलत जानते हैं। किसी चीज़ का इल्म है हमारे पास लेकिन वो सही इल्म नहीं है, गलत इल्म है। तो हमेशा इल्म जो है वो हकीकत पर मबनी नहीं होता। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल। सिर्फ वो इल्म हकीकत पर मबनी होता है जो हमें मारिफत और इरफान की मंजिल पर लेके जाए। इसीलिए इल्म और मारिफत को अलग अलग रखा गया है। इल्म और मारिफत दोनों एक चीज़ नहीं है। ये सच है कि हकीकी इल्म के ज़रिए ही मारिफत आती है, सिर्फ इल्म से मारिफत नहीं। यानी मिसाल के तौर पर अगर कहें कि कोई शख्स सामने से चला आ रहा है जिसे हम ये कहें कि हम इसे जानते हैं जी, लेकिन हम उसे अपने नज़रिए से जानते हैं। हाँ, हम ये हकीकतन वो क्या क्या है। बेशक उसकी हकीकत को हम नहीं जानते। या इसको और आसान तरीके से अगर मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँ तो मारिफत को उसकी जिद से पहचानते हैं, ऑपोजिट से। हाँ, और मारिफत की जो जिद है वो इनकार है। बहुत अच्छा। और इस पर दलील है कुरान की आयत सूरह नहल आयत नंबर 83। अल्लाह फरमाता है तारिफून निअमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा, कि मेरी नेमत की मारिफत हासिल करो, उसका इनकार न करो। हाँ, इनकार ना करो। तो यानी अल्लाह ने कुरान में हमें बताने की कोशिश की कि मारिफत का अपोजिट क्या है? इनकार करना। अच्छा, इनकार करने का ये माना तो नहीं है कि नहीं जानना। हाँ, एक इंसान जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन उसका इनकार कर देता है।
لیکن علم کی جو ضد ہے وہ جہالت ہے. ایک ہوتا ہے انسان جانتا ہی نہیں ہے, اسے معلوم ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو علم کی ضد جہالت ہے, لیکن معرفت کی ضد انکار ہے. اس سے ہم یہ بات واضح کر پاتے ہیں کہ کیوں یہ کہا گیا کہ جاہلیت کی موت ہوگی اگر معرفت نہیں حاصل ہوگی. کیونکہ دور رسول میں جو لوگ تھے جاہل نہیں تھے, معلوم تھا انہیں, معجزات دیکھ رہے تھے, نبی کی بزم میں بیٹھ رہے تھے, نبی سے جو کچھ انہوں نے کہا کہ یہ کر کے دکھائیے, یہ کر کے دکھائیے, سب کچھ نبی نے کر کے دکھایا, قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائی, معلوم تھا. علم ہونے کے باوجود انہوں نے انکار کیا. ٹھیک ہے, اس وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ جو انکار کر دے یا معلوم ہونے کے باوجود بھی اس کو قبول نہ کرے اور اسی طرح سے وہ دنیا سے چلا جائے تو دور جاہلیت کی, یعنی یہ کہا جائے گا کہ اگر کوئی امام زمان کی معرفت حاصل نہ کرے تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے وہ لوگ رسول کا انکار کر کے چلے گئے, یعنی ان کی جو موت ہوئی ہے وہ کفر پر ہوئی ہے, شرک پر ہوئی ہے. تو اب جو اپنے دور کے امام کو پہچانے بنا چلا جائے گا اس کی موت مرا, کفر اور شرک کی موت قرار دی جائے گی. بہت اچھا. یہاں آپ ایک سوال مجھ سے کر سکتی ہیں اور ہر ایک کے ذہن میں آنا چاہیے یہ سوال کہ کیا وجہ ہے کہ یہ نہیں کہا نبی نے کہ اگر کوئی معرفت حاصل نہ کرے تو اس کی زندگی جہالت کی ہوگی, جاہلیت کی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ کیوں کہا کہ موت جاہلیت کی ہوگی جبکہ زندگی زیادہ ضروری ہے نا اس وقت. تو بے شک, تو زندگی کہنا چاہیے, موت کہا. ایک آسان سا اس کا جواب ہے بالکل, اور وہ یہ کہ انسان سب سے پہلے یہ سمجھ لے کہ موت ہی اصل زندگی ہے, موت سے ہی زندگی شروع ہوتی ہے, اور انسان کی زندگی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے. وہ جی کیسے رہا ہے یہ معنی نہیں رکھتا, وہ مر کیسے رہا ہے یہ معنی رکھتا ہے. یعنی ہم نے بہت سی ایسی مثالیں دیکھی ہیں جو زندگی بھر کفر و شرک میں رہے مگر آخری لمحے میں جو ہے خاتمہ بالخیر ہوا. تو خاتمہ بالخیر معنی رکتا ہے, زندگی حیات کیسی گزری ہے وہ معنی نہیں رکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کی حیات بڑی پاک و پاکیزہ تھی لیکن اگر خاتمہ اگر بالخیر نہیں ہوا تو وہ جاہلیت کی موت. لیکن پوری زندگی آپ کی غفلت میں گزری, خاتمہ بالخیر ہوا, موت اگر آپ کی خیر پر ہوئی ہے تو پھر آپ کے لیے کامیابی ہے. اسی لیے موت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, زندگی کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. یعنی اس پوائنٹ کا یہاں پر رسول اللہ نے ریفرنس دیا ہے جو آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے. جی, تو اور اگر یہ کہا جاتا نا ان کی زندگی جو ہے جاہلیت کی موت ہوگی تو لوگ یہ کہہ سکتے تھے, لوگوں کے پاس بہانے ہوتے کہ ہاں ٹھیک ہے نا زندگی کے بارے میں بات کی ہے, موت تو ان کی اچھی تھی نا, کیا بات, موت کی بات ہی نہیں کر رہا ہے. بہت اچھی, اور سب کچھ شروع ہوتا ہے موت کے بعد. بہت ہمارا اصل ہدف, زندگی کا مقصد اور ہماری اصل حیات ہماری موت سے شروع ہوتی ہے. یہ تو سب مسافرت میں ہم اور آپ, یہ پورا رپورٹ کارڈ جو اس زندگی کا ہوتا ہے وہ موت کے بعد ہی تو ہمارے ہاتھ. اسی لیے لفظ موت کا بہت اچھا. اور یہ نقطہ کیا بہترین ہے کہ ایکچولی ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایسے نکتہ چینی کرنے والوں کی کمی نہیں ہے جو حدیثوں میں سے جو ہے وہ باریکیاں نکال لیتے ہیں, جہاں بھی چھوٹا سا لوپ ہول دیکھتے ہیں اور وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ کیا ہوا زندگی جاہلیت کی گزری تو موت تو ان کی کامیاب ہے. رسول اللہ نے موت کے لیے تو نہیں کہا. بہت ہی عمدہ نقطہ ہے. یعنی ہم اگر آپ کے اس جواب سے اگر ہم ایک جز نکالیں اس بات کا تو وہ یہ ہے کہ معرفت در حقیقت اپنے امام کا اعتراف کرنا ہے, اعتراف کرنا, ان کو پا لینا. بالکل بالکل. تو خیر اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ معرفت پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے, یعنی جیسا ہم نے اس حدیث میں ہی دیکھا, اور یہ حدیث صرف نہیں بلکہ بہت ساری بیش بہا حدیثیں ہمارے پاس ہیں جو معرفت پر بہت زور دیتی ہیں, نہ صرف وقت کے امام کی بلکہ خدا کی, رسول اللہ کی. معرفت پر اتنا زور آخر کیوں دیا گیا ہے؟ آپ کے اس سوال کے جواب کے لیے صرف معرفت پہ بات کرنا مناسب نہیں ہوگا یا اس سے جواب حاصل نہیں ہوگا. یہ دیکھنا پڑے گا سب سے پہلے کہ کس کی معرفت پہ زور دیا جا رہا ہے. جی, کہا کیا جا رہا ہے کہ اگر امام کی معرفت حاصل نہیں کی
تو پھر جاہلیت کی موت ہوگی. تو سب سے پہلے ہم کو امام کو سمجھنا ہوگا. بالکل. امامت کو سمجھنے کے بعد معرفت کی طرف ہم آئیں گے, تب اس کا ہم کو حل ملے گا. بہت اچھا. تو سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ امام کیا ہوتا ہے, امام کا ہونا کیوں ضروری ہے, اور پھر اس کے بعد سمجھیں گے کہ ان کی معرفت کیوں ضروری ہے. بالکل صحیح. تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو منصوص من اللہ ہو, اللہ کی جانب سے ہو, اس کا عہدہ اللہ نے اسے دیا ہو, اختیارات اللہ نے دیے ہوں, اور امام وہ ہوتا ہے جو انسان کے دین اور دنیا دونوں کا اختیار رکھتا ہے اور دونوں کے لیے ہادی اور رہنما ہوتا ہے. اگر ہم نے انتخاب امامت میں غلطی کی تو غلط معرفت حاصل کر کے پھر ہم توحید تک نہیں پہنچ سکیں گے. امامت کو اللہ نے جو بنایا ہے وہ صرف اس لیے تاکہ انسان اس کے ذریعے سے توحید کڑی بن کے پروردگار تک پہنچے. ہاں, کیونکہ ہماری اور آپ کی زندگی کا معنی ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کو پالیں, اللہ تک پہنچ جائیں. اور اللہ تک کون پہنچائے گا؟ جو اللہ کی جانب سے ہو, جسے اللہ کے قوانین معلوم ہو, جس کو اللہ کا دین معلوم ہو. اور جن لوگوں نے امامت کو انتخاب کرنے میں غلطی کی, وہ امام سجاد کے بعد زیدیہ بن گئے, ایک زیدیہ فرقہ بن گیا. اور کچھ لوگ ایسے تھے جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اسماعیلی فرقے میں تبدیل ہو گئے. اور کچھ ایسے تھے جو غدیر کے بعد ہاں 2 فرقوں میں تبدیل ہوئے. پھر ایک ہمارے اور آپ کے درمیان, ہم جانتے ہیں وہ 2 فرقے کون سے ہیں, کیونکہ انہوں نے امامت کے عہدے کو ہی نہیں سمجھا تھا. اور امامت اس لیے ضروری ہے تاکہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, فلاح کامیابی ہماری توحید پر ہے, تو یہ توحید تک پہنچائیں گے. اور جو توحید تک پہنچانے والا ہے اگر اسی کی معرفت نہ ہو تو پھر ہم توحید تک کیسے سمجھیں گے, ہم اللہ تک کیسے پہنچیں گے. اسی وجہ سے امامت کی معرفت پر اتنا زور دیا گیا ہے, کیونکہ یہ اللہ کے مقرر کردہ ہے. ان کو اللہ نے امام بنایا ہے, یہ خود سے ہادی نہیں بنے ہیں, ان کو انسانوں نے نہیں چنا ہے. یہ اللہ کی جانب سے معصوم ہے جو ہمیں اللہ کا دین سکھاتے ہیں. اگر ان کی معرفت نہ ہوئی تو ہم کسی دنیا کے دین کو سیکھ لیں گے اور دنیا کے کسی انسان کو ہم امام بنا لیں گے, جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا تو خراب ہی ہے, آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہمیں نہیں مل پائے گی. بالکل جی بالکل. اور یہی ہم نے دیکھا بھی ہے اور یہی ہوا بھی ہے کہ جب لوگوں نے ایسے لوگوں کو اپنا امام اپنا پیشوا بنایا کہ جو خطاؤں سے خود محفوظ نہیں تھے, تو قوم کیسے پھر محفوظ رہتی خطا سے؟ جب رہبر ہی نہیں محفوظ ہے خطا سے, تو پھر اس کے پیچھے اس کے نقش قدم پر چلنے والے کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ اور یہیں پر دل سے صد شکر الحمدللہ نکلتا ہے کہ اس نے وہ ہدایت ہمیں دی کہ ہم ان لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں کہ جو عصمت کے درجے پر ہیں, اور جو بے شک قرآن نے خود بڑھ بڑھ کر کہا کہ یہ محفوظ عن الخطا ہیں, اور ان کو اللہ نے ایسے پاک کیا کہ جیسے پاک کرنے کا حق ہے. میں اگر خواہر آپ سے یہ کہوں کہ معرفت تو بہرحال کچھ حد تک سمجھ میں آ گئی, لیکن اگر ہم معرفت کو ان ڈیٹیل جاننے کی کوشش کریں, کیا معرفت کے کچھ درجات بھی ہیں؟ کیا جس کو امام کی معرفت حاصل ہے وہ ایک ہی درجے پر ہیں, یا ان میں بھی کچھ الگ الگ درجات معرفت کے پائے جائیں گے؟ کیا تمام مومن ایک درجے پر ہے؟ بالکل نہیں. اگر ایمان کے درجے ہیں تو معرفت کے بھی درجے ہیں, اور یقین کے کیا ایک ہی درجے ہیں؟ جو انسان یقین اللہ پر کرتا ہے کیا ہر ایک جیسا یقین رکھتا ہے؟ نہیں. جس طرح ایمان کے درجے ہیں یقین کے درجے ہیں. یقین کے بھی 3 درجے بیان کیے گئے, ایمان کے 10 درجات ہیں جی, جبکہ یقین کے صرف 3 درجات ہیں. علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین. ہاں, علم رکھنا یقین کا, پھر اس کے بعد حق کو دیکھ لینا, اور پھر حق الیقین یعنی پوری طرح سے اعتماد کر لینا. ٹھیک, اسی طرح امامت کی معرفت کے بھی 3 مرحلے ہیں. ہم دیکھیں گے آج اس جواب میں کہ ہم کس مرحلے پر ہیں, ہم کس درجے پر ہیں, اور اس کی مثال بھی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ سب سے پہلا جو درجہ ہے معرفت کا وہ ہے معرفت بے اسم, یعنی ان کے اسما سے, ان کے نام سے, ان کے آبا و اجداد سے, وہ کس نسل سے ہیں, کس خاندان سے ہیں, کب پیدا ہوئے, کہاں پیدا ہوئے, غیبت کتنی تھی, اب کتنی, کون سی غیبت, یعنی اس کو علم کہہ سکتے ہیں. یہ امام کے بارے میں علم ہونا, ایک طرح سے اس کو بھی معرفت کا پہلا درجہ کہا جا سکتا ہے, کیونکہ علم سے ہی معرفت آتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ معرفت کا پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ علم بے صفات,
یعنی اب دوسرے درجے میں ہم ان کی صفات کو جانیں گے کہ وہ اللہ کے کیسے بندے ہیں, اللہ نے ان کو کیا اختیار دیے ہیں, ان کے اندر صفات کیسے پائے جاتے ہیں, وہ کیسے انسانوں کے مددگار ہیں, وہ کیسے انسانوں کے دل میں بسے ہوئے ہیں, اور یہ ساری کوالٹی. لیکن ایک لاسٹ والا جو درجہ ہوتا ہے وہ ہوتی معرفت حقیقی, حقیقت میں. اب انہوں نے صرف نہ اسم جانا ہے نہ صفات جانا ہے, بلکہ ان کو ڈائریکٹ پا لیا ہے. اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں. مثلاً کسی ایک بیماری کا ایک ڈاکٹر ہو تو کچھ لوگ اس ڈاکٹر کو صرف نام سے جانتے ہیں, جی ٹھیک ہے, اس ڈاکٹر کا نام ہے. کچھ لوگ اس ڈاکٹر کو اس کی صفات سے جانتے ہیں کہ دیکھا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ ایسا کرتا ہے, ہمبل ہے, بہت ان کی کلینک پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, مشہور ہیں, بہت اچھا سرجن ہے, بہت سارے لوگوں کی سرجری کر چکا ہے, کامیاب سرجری کی ہے, اس کو شفا دی ہے, اس کو شفا دی ہے. لیکن یہ جو دوسرا والا مرحلہ ہوتا ہے نا, اس میں کہیں نہ کہیں شک کی گنجائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک شک جو ہے وہ سرایت کر سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے سنا ہے, پتہ نہیں سچ ہے, دوسروں کو ملتی ہوگی شفا, ہم کو تو نہیں ملتی. لیکن تیسرا جو ہوتا ہے مرحلہ وہ یہ کہ اسی ڈاکٹر سے پرسنل کسی نے اسی بیماری کا علاج کروایا. بالکل صحیح. تو پھر اس ڈاکٹر کے لیے اس کی جو معرفت ہوتی ہے صحیح, وہ بالکل الگ ہوتی ہے. اب ہر کسی کو خود ہی بتاتے پھرتے ہیں. بالکل ہاں. تو اس وقت کیا ہوتا ہے, پھر جس کو حقیقی معرفت اس ڈاکٹر کی ہو جاتی ہے, وہ کیا کرتا ہے, اس ڈاکٹر کی حمایت. بہت صحیح ہے, میں نے کہا خود ہی جو ہے وہ اس ڈاکٹر کی حمایت. اس کا معنی کیا ہے کہ جس کو امام عصر کی حقیقی معرفت ہو جاتی ہے, بہت اچھا, تو پھر وہ صرف معرفت نہیں رکھتا بلکہ ان کو پا لینے کے بعد ان کی حمایت کرتا ہے. کیا عمدہ بات ہے, اپنے وجود سے, اپنے خون سے, اپنے مال سے, اپنی اولاد سے, ہر طرح سے, جیسے کربلا والوں نے کر کے دکھایا. ان کے پاس حقیقی معرفت تھی, لہٰذا وہ امام کی حمایت کر سکے. اور یہ جو امام ہیں ان کی حقیقی معرفت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان یہ جان لے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جب جنگل میں ہوتے ہیں تو درندہ اگر پیچھے پڑ جائے تو غار کی ضرورت پڑتی ہے, کہیں چھپ جائیں ہم. ہاں, کوئی تو مصیبت آ جاتی تو کہیں چھپنے کا, کہیں پناہ لینے کا دل چاہتا ہے. یہ امام زمان وہی ہے کہ جن کو کہا گیا اللہ کی جانب سے یہ ایک محکم غار ہے, ایک پناہ گاہ ہے کہ جس کو جس چیز کی پریشانی ہو وہ جا کر اس میں پناہ لے سکتا ہے. لیکن یہ پناہ وہی لے پائے گا جس کے پاس حقیقی معرفت ہوگی. طوفان آتا ہے, بارش بہت زیادہ تیز ہوتی ہے تو کشتی کی ہمیں اور آپ کو تلاش ہو جاتی ہے کہ کوئی کشتی مل جائے جو ہمیں اس طوفان سے پار کر لے جائے. وہ کشتی ہی امام ہے. لیکن یہ اس کشتی میں سوار کون ہوگا طوفان میں, جس کے پاس معرفت حقیقی ہوگی. اگر حقیقت میں امام کو جان لے, پہچان لے, تو پھر امام سے بالکل قریب ہو جائیں گے. نہ صرف یہ کہ امام کی صفات اور ان کے اسماء کو جانیں گے بلکہ ان کو درک کر لیں گے, ان کو پالیں گے. پھر ایسا لگے گا کہ جیسے ایک مولا کائنات کے ایک صحابی نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب سے میں مولا کے جملے پڑھ چکا ہوں تب سے ایسا لگتا ہے کہ علی میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو جب ان کی حقیقی معرفت آ جائے گی تو ہمیں بھی ایسا لگے گا کہ مولا ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. بالکل, بہت ہی عمدہ. غور اللہ کرے کہ ہم بھی معرفت کی اس منزل تک اگر نہ بھی پہنچ سکیں تو کوشش میں تو گامزن رہیں ہی کہ کسی طرح اس کو حاصل کیا جا سکے. اور یہی میرا آپ سے سوال بھی خواہر کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ معرفت حقیقی کو بالخصوص وقت کے امام کے لیے جس پر زور دیا گیا ہے کہ جس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں حاصل کی, تو اگر ہم یہ چاہیں کہ معرفت کے تیسرے درجے پر فائز ہو جائیں, بلند تر مرتبے پر فائز ہو جائیں, تو اس کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے؟ علماء نے 2 راستے بتائے ہیں امام کی حقیقی معرفت تک پہنچنے کے لیے. ایک یہ کہ جو کچھ بھی امام کے بارے میں آیا ہے, جس کتاب میں بھی, جہاں بھی, اسے آپ پڑھیں. نہ صرف پڑھیں بلکہ اس کی گہرائی میں جائیں. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ غیبت میں امام کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک, کتنے ایسے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے کے حالات کیا ہوں گے, ان کے آنے کے بعد کے حالات کیا ہوں گے, ان کے ظہور کی حتمی نشانی کیا ہے, غیر حتمی نشانی کیا ہے, کیسے آگاہ کیا گیا, کیسے زندگی گزارنی ہے. ہم ان کو اپنے سامنے ہر وقت رکھتے بھی نہیں ہیں. ہاں, کچھ اعمال ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم ایسے انجام دے رہے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ امام ہمیں دیکھ ہی نہیں رہے ہیں, ہم بس اکیلے ہیں, تنہائی میں اپنا کام کر رہے ہیں. تو پہلا درجہ تو یہی ہے کہ جو کچھ بھی کتابوں میں آیا ہے, جہاں بھی امام کے متعلق کتاب ہے, آپ اس کا مطالعہ کریں. کیونکہ محبت کی پہلی منزل یہ ہوتی ہے کہ اسے جانیں.
آپ جتنا اس کو جانتے چلے جائیں گے اتنی محبت ہوتی چلی جائے گی. اور محبت کے بھی جو ہے نا ایک بہت خوبصورت کہیں میں نے پڑھا تھا کہ محبت کرنے کی بھی وجوہات ہوتی ہے. محبت کرنے کی ایک وجہ حسن ہے, دوسری وجہ عطا ہے, بخشش ہے, اور تیسری وجہ درگزری, یا چوتھی وجہ کہا جائے گا انکساری. جو کچھ آپ محبت کی وجوہات تلاش کرتی چلی جائیں گی وہ ساری چیزیں آپ کو ان اہل بیت میں نظر آئیں گی, خود امام زمان میں نظر آئیں گی. تو جتنا ہم ان کو جانتے چلے جائیں گے اتنی محبت گہری ہوتی چلی جائے گی. اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب ان کو جان لیں تو پھر ان کی اطاعت ہم پر ضروری ہو جائے گی, ہم ان کی اطاعت کریں. جیسا کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہماری اطاعت نہیں کرتے, اصل میں وہ ہم سے محبت کرتے ہی نہیں ہیں, وہ ان کی محبت ہم سے نہیں ہے, وہ صرف دعویٰ ہے. تو ہم جب اطاعت کرنے لگیں گے, ان کے بارے میں جاننا ہم کو اچھا لگنے لگے گا, تو ایک دن آئے گا کہ ہم معرفت حقیقی کی منزلوں کو طے کر لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت گفتگو رہی. خواہر اللہ بہترین جزا سے نوازے, اور آپ نے بہت ہی اچھے سے حقیقت معرفت بیان کی. کوشش یہی ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو ویسے جان سکیں جیسے ہمارا اللہ ہم سے چاہتا ہے. بہت شکریہ خواہر. ناظرین محترم, حقیقت معرفت کا یہ ہمارا پہلا ایپیسوڈ جس میں ہم نے ایک سطحی گفتگو کی کہ معرفت در حقیقت ہے کیا اور اس کے درجات کیا ہیں, اور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے قریب ہونے کا, ان کی معرفت کو حاصل کرنے کا کون سا طریقہ علماء نے ہمیں بتایا ہے. انشاءاللہ اس سیریز میں ہم اپنے امام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی معرفت کو اور زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ لوگ بنے رہیے ہمارے ساتھ چینل ون پر. فی امان اللہ.